Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody once again. This is going to be an interactive session, which actually should have happened on Friday, but because of time restrictions and being able to understand the videos, I gave some time and scheduled to conduct the interactive session today on Saturday. तो आप सब लोग कैसे हैं? कैसे सब लोग? वाजिद, हमजा एंड दानिश. दानिश कैसे हैं? दानिश, आपके पास माइक्रोफोन नहीं? और मजहर हुसैन? माइक्रोफोन जरूर आप रखें साथ में, क्योंकि अब एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी, कैमरा की भी जरूरत पड़ेगी. माइक्रोफोन अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसको सही करें, कैमरे को भी सही करें. फाइनल एग्जाम में इसकी बहुत जरूरत होगी, उसके बगैर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो आप लोगों ने फ्राइडे को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने वो 2 वीडियोस, लेक्चर वीडियोस देखी, प्री रिकॉर्डेड थी. Did you watch those video lectures? जी वाजिद, आप बताएं. यस सर, मैंने देखी हैं और उनको समझा भी है. यस सर. लेक्चर स्लाइड्स मैंने पहले ही अपलोड किए हुए थे. जी सर. अच्छा, फिर अब मजहर आप भी कुछ बताएं, हमजा आप भी बताएं. अच्छा, ये बताइए जरा, थोड़ा सा क्विक सा आपसे ज़बानी क्विज लेते हैं ताकि असेसमेंट थोड़ी सी हो. तो एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? जी, एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? सर, एम्बिग्विटी यानी कि जो सेंडर मैसेज सेंड करता है ना, उसकी तरफ से बात कंप्लीट होती है, जो रिसीवर होता है ना उसके लिए इनकम्प्लीट होता है. यानी कि इसमें एक मिसाल थी वीडियो में, यानी कि फाइन फॉर पार्किंग है यार, यानी कि वहां पे ये पता नहीं चल रहा था कि फाइन जुर्माने के लिए था, यहाँ पे यानी कि पार करने के लिए ये जगह ठीक है या नहीं है, तो इस तरह था. अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं उससे जैसे सिर्फ पढ़ने वाले की हद तक ये एम्बिग्विटी है. ऐसा नहीं है कि जो मैसेज सेंड कर रहा है या मैसेज जिसने लिखा है, एम्बिग्विटी उसने खुद पैदा की हो. ये भी हो सकता है सर, बंदे पे डिपेंड करता है सर. ज्यादातर एम्बिग्विटीज जो है ना, वो बोलने वाले या लिखने वाले, स्पोकन या रिटन जो मामला होता है, यानी सेंड करने वाला, मैसेज सेंड करने वाले की तरफ से होती है. जिस तरह आपने वो फाइन वाली बात की, इसी तरह से हेयर ये जो हमने काफी इस पे एग्जाम्पल पे बात की है. इसके अलावा वर्ड है राइट. तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट है, इसके 3 मुख्तलिफ मीनिंग बन जाते हैं. एक तो ये है कि जी दाएं तरफ की बात जब हम करते हैं कि जी दाएं तरफ मुड़ना है या दाएं हाथ, तो आप कहते हैं राइट. और फिर राइट का लफ्ज आप उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने कहना होता है कि जी बात सही है, दुरुस्त. और राइट का मतलब ये भी होता है हक. राइट्स होता है ना, जिस तरह ह्यूमन राइट्स. तो जब ये लफ्ज बोला जा रहा है तो उस वक्त या कहीं भी लिखा जा रहा है, वहां पे कोई एम्बिग्विटी ये पैदा कर सकता है. और इसी तरह से लफ्ज है शॉट. शॉट का मतलब गोली मारना भी है, शॉट का मतलब तस्वीर उतारना भी है, शॉट का मतलब जो है वो इंजेक्शन भी है. किसी को जो इंजेक्शन लगते हैं डॉक्टर, उसे शॉट भी कहते हैं. और शॉट का मतलब ये भी है कि वो जो गैर मुल्की लोग जो हैं
वो कोई अपने सेलिब्रेशन में कोई अल्कोहल की एक छोटी सी ड्रिंक जो ले रहे होते हैं, उसको भी शॉर्ट कहते हैं। तो कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी हो सकती है। और वेग का लफ्ज भी है जो मैंने आगे जाके डिस्कस किया हुआ है। वेग का मतलब है कि सिरे से कोई बेसरोपा बात हो जो किसी को समझ ही ना आ रही हो, ये कहने वाला क्या कह रहा है। यानी या तो लैंग्वेज सही नहीं है, या लैंग्वेज सही है तो वर्ड्स का इस्तेमाल सही नहीं है। तो किसी ना किसी सेंस में बात जो है वो बात समझ ही ना आ रही हो, तो आप कहते हैं वेग है, वेग, गैर वाज़ेह है। और एक एम्बिग्विटी की टाइप ये भी थी कि इनकंसिस्टेंसी हो, यानी जो जुमला लिखा हुआ है उसमें कोई चीज मिस है, वर्ड या कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, या फिर ये है कि वर्ड जो है यूज तो हुआ है लेकिन मिसप्लेस हुआ है, जहां पे उसको लिखना चाहिए था वहां पे नहीं लिखा हुआ। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, मैम, रोज एंड गॉड। अब ये एम्बिग्विटी पैदा कर रहा है। एम्बिग्विटी इस तरह से पैदा कर रहा है कि कोई शख्स जो एक शुक्रिया अदा करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं अपने पेरेंट्स की, और साथ में वो लफ्ज बोल देता है मैम रोज एंड गॉड। तो क्या ये समझा जाए कि जो मैम रोज है, मैडम रोज टीचर होंगी कोई, और गॉड वो इसके पेरेंट्स हैं? आप खुद तासुर देखें, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड। तो सुनने वाला, खास तौर पे हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में जो सुनने वाले हैं, वो इसको जरा कंफ्यूज कर देंगे। और असल में एम्बिग्विटी, इनकंसिस्टेंसी का अल्टीमेट रिजल्ट कंफ्यूजन ही होता है कि इंसान कंफ्यूज रहता है कि क्या वर्ड्स बोले गए थे या क्या उनके मीनिंग लिए गए थे। असल में कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, और उसके बाद एक कॉमा, मैम रोज एंड गॉड। यानी तीन लोगों को, तीन शख्सियात को, जो है शुक्रिया मैं अदा करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और फिर जनाब मैडम रोज जो टीचर है उनका, और फिर ये भी है अबव ऑल के जी गॉड का भी शुक्रिया। मैंने ये जानबूझ के स्मॉल जी में लिखा हुआ है क्योंकि ये कहीं बाहर के मुल्क से मैंने ये एग्जांपल उठाई थी, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर हमारे यहाँ होता तो हम जरा वाज़े तौर पे कहते कि आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह एंड देन माय पेरेंट्स एंड देन माय टीचर। बहरहाल जिस अंदाज में ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये अच्छी खासी एम्बिग्विटी पैदा कर रही है, इसलिए कि कोई एक पंक्चुएशन मार्क अपनी जगह पे नहीं है, यानी सेंटेंस के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी रखी। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे होंगे। कुछ बात को जरा आगे चलते हैं ताकि टाइम हमारा अच्छी तरह कंज्यूम हो। लेमैन वर्सेस अ प्रोफेशनल। एक लेमैन और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस होता है? लेमैन का लाजमी मतलब ये नहीं है कि अनपढ़, जिस तरह के आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, और मुकम्मल पढ़ा लिखा भी हो सकता है। हमारे हिसाब से लेमैन का मतलब है वो शख्स जिसका हमारे प्रोफेशन से कोई ताल्लुक ना हो। वो किसी और प्रोफेशन का हो सकता है, लाइक डॉक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, वकील, लेकिन उसका हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं है, तो वो हमारे लिए लेमैन है। यानी हमने उसको अगर ट्रीट करना है, उससे इंटरेक्शन करना है, तो लेमैन के अंदाज में करना है। और ये भी सोचें कि अगर वो आपके प्रोफेशन में लेमैन है, तो आप भी, हम सब भी किसी दूसरे के प्रोफेशन में लेमैन होंगे। लाइक अगर आप मुझे कहें कि जी डॉक्टरी के मुतालिक कुछ बताएं, तो डॉक्टरी के मुतालिक तो कुछ भी नहीं पता मुझे, बहुत ही मामूली बात पता है कोई, तो उससे मैं डॉक्टर के प्रोफेशन का तो नहीं हिस्सा बन जाता, मैं रहूंगा लेमैन ही टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, जिस तरह डॉक्टर मेरे प्रोफेशन के लिहाज से लेमैन है। तो ये टर्म जो है, ये कोई किसी किस्म की डेरोगेटरी या कोई हद तक आमेज की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ इस चीज की निशानी है कि किसी को लेमैन समझ के उसको किस तरह से ट्रीट करना है। अब देखें, आपस में एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोग लेमैन नहीं हो सकते। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं
وہ ایک دوسرے کے لیے لے مین نہیں ہوں گے, ان کو ایسا بہیو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لے مین نظر آئیں, وہ پروفیشنلز ہیں. تو یہ جو کمپیرزن اسکرین پہ میں نے کیا ہوا ہے وہ پروفیشنلز کا ہے. پروفیشنل وہ شخص ہے جو کسی پروفیشن کا حصہ ہے, اسے پروفیشن کی ساری نہ صحیح کچھ باتیں تو پتہ ہے نا, اس کو ایکسرسائز بھی کر رہا ہے. تو ایک پروفیشن ہے کمپیوٹر سائنس, اور اسی کے اندر پروفیشن ہے سافٹ ویئر انجینئر, سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں وہ آپس میں جب کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ لے مین کی طرح کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, بلکہ وہ پروفیشنل کی طرح کمیونیکیٹ کریں گے. اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی پروفیشن سے ہوں, سافٹ ویئر انجینئرنگ. بے شک میں اس میں ٹیچنگ کرتا ہوں, اور آپ بھی اس پروفیشن سے وابستہ ہو چکے ہیں. بے شک آپ ابھی پڑھائی ابھی آپ مکمل کر رہے ہیں, لیکن کئی لوگوں کا جو ہے شاید یہ آخری سیمسٹر ہو یا کچھ چند اور سیمسٹر رہتے ہوں, لیکن اس سٹیج پہ آپ لوگ آ چکے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر کہلا سکتے ہیں, پروفیشنل کہلا سکتے ہیں. تو مقصد میرے اس گفتگو کا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پروفیشنل انداز میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, لے مین کے طور پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایگزام میں آپ لوگوں سے کوئی کویسچنز پوچھے جاتے ہیں جن کے شارٹ آنسرز یا لانگ آنسرز بھی اگر آپ نے لکھنے ہیں, تو اس کے اندر ہم نے ایز اے ٹیچر ایویلویٹ کرنا ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, پروفیشنل پریکٹس کے حوالے سے, کہ کیا آپ نے پروفیشنل انداز میں گفتگو کرنا سیکھا ہوا ہے, اور کیا آپ پروفیشنل انداز میں گفتگو ڈسکشن کر سکتے ہیں اور بیہیو کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس چیز کو میں نے جج کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کے پیپر میں ایگزام میں لکھے ہوئے آنسر لے مین جیسے ہوں گے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے, جس طرح کے بدقسمتی سے ہوا ہے آپ کی کلاس میں. کئی لوگوں نے کوسچنز کے آنسرز جو لکھے ہیں وہ بالکل لے مین انداز میں لکھے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ لے مین انداز میں لکھنے کا مطلب کیا ہے, اور یہ ویڈیو میں آپ نے آلریڈی بھی تھوڑا بہت دیکھا ہوگا. تو ہم نے ایگزام میں اور ہماری جو روزمرہ زندگی ہے, ہمارا جو انٹریکشن ہے پروفیشنلز کا, اس میں لے مین کی طرح بیہیو نہیں کرنا. لے مین عام طور پہ ویگ جملے بولتے ہیں, یعنی ان کے جو ورڈز ہیں وہ کچھ کلیئر نہیں ہوتے. شاید وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو پراپر لفظ نہیں مل پاتے, اس وجہ سے وہ اپنی بات اپنے ذہن میں جو بھی ان کا مافی الضمیر ہے, جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. اب اس کا حل ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم نے پروفیشنلز کی جو گفتگو کا انداز ہے اس کے لیے آگے چل کے وہ بات آئے گی کہ جی ہم نے اسپیسیفک ہو کے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک دو ایگزامپلز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان میں آپ ایمبیگوٹیز کو سمجھیں, اور یہ ویسے ویڈیو 1 اور ویڈیو 2 میں بھی تھیں, لیکن اب ذرا تھوڑا ان کو ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں. مثلا بولنے والا ایمبیگوٹی کیسے پیدا کرتا ہے اس کا ایک سینیریو, اور اس سے باہر نکلنے کا دوسرا سینیریو. اب اس سینیریو کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہاں سے اس جملے سے بات شروع ہوتی ہے, if you have time try to mow the lawn this afternoon. mow کا مطلب ہوتا ہے یہ جو لان میں گھاس اگی ہوتی ہے اس کو کاٹنا ہوتا ہے, وہ جو مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لان موور, اس کے ذریعے. تو اب یہ ایک صاحب ہیں جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں صبح کے وقت, if you have time try to mow the lawn this afternoon said the father as he walked out of the door to go to his office. یعنی ایک باپ ہے جو صبح ناشتے کے بعد اپنے دفتر کے لیے جا رہا ہے, اور جاتے جاتے اس کا بیٹا جو ابھی ناشتہ کر رہا ہے اسے وہ ایک میسج دیتا ہے, اسے ایک بات کہتا ہے. اب آپ نے غور سے پڑھنا ہے, اس میں بظاہر جملوں میں, سپیلنگ میں اور ان کی فکسنگ میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, لیکن یہ میں نے لائن انڈر لائن کی ہے, اس کو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. said the father as he walked out to the door to go to his office. His teenage son head down, concentrating on the breakfast, grunts in reply. یہ اب کوئی ورڈ نہیں ہے, یہ ایک ایکسپریشن ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ناشتہ کر رہا ہے تو اب ظاہر ہے اس کے منہ میں کوئی لقمہ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی جو وہ کھا رہا ہے، تو وہ اب پراپر طریقے سے بول تو نہیں سکتا، لیکن ہوں ہاں جس طرح ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ ہوں کا اس طرح کا جسچر اس نے دیا ہے. To his father's dismay, the yard remained untouched when he returned home. یعنی باپ جب دفتر سے اپنا کام مکمل کر کے گھر واپس آیا تو اس کو عجیب حیرانگی ہوئی، ڈسمے یا مایوسی ہوئی کہ وہ جو لان تھا اس میں گھاس تو اسی طرح ہی تھی، کٹی ہوئی نہیں تھی. The son when confronted by his angry father، ظاہر ہے فادر کو غصہ چڑھا ہوگا کہ میں نے صبح بیٹے کو ایک بات کہی ہے گھاس کاٹنے کی، اس نے وہ نہیں کیا. Confronted by his angry father excused his lack of action، یعنی اس نے بہانہ یہ دیا with the explanation you said if I had time and I was at the mall all the day. یعنی بیٹے نے الٹا باپ کو یہ کہہ دیا کہ جی غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے مجھے کہا تھا if I had time، یہ جو پہلا جملہ میں نے انڈرلائن کیا تھا if you have time try to more، تو وہ کہہ رہے کہ جی آپ نے تو خود کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو یہ کام کرنا، تو میرے پاس تو وقت نہیں تھا، میں تو سارا دن مال میں اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہا. اب باپ کو تو غصہ چڑھنا چاہیے، لیکن اب باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا جو صبح اس نے میسج کنوے کیا تھا یا جو بات کہی تھی اپنے بیٹے کو، کیا وہ واضح تھی یا غیر واضح تھی. تو اپنے طور پہ اس نے اس کو واضح کر دیا تھا، لیکن اس میں ایمبیگوٹی یہ پیدا ہو گئی تھی، کنفیوژن یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو جملہ اس نے کہہ دیا if you have time، اگر تمہارے پاس وقت ہو، حالانکہ اس نے یہ بات تنزیہ انداز میں کی ہوگی کہ جناب برخوردار اگر تمہارے پاس وقت ہو نا تو یہ کام کر دینا. اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ ٹائم ہو یا نہ ہو تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے یہ جملہ بولا وہ بیٹے کے ذہن میں کچھ اور ہی تصور بن گیا. تو یہ ایگزامپل آپ کو کلیئر ہوئی. اس سینیریو میں کیا ہے، ایمبیگوٹی پیدا کی ہے ایک جملے میں، اور اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے ٹوٹل مس کمیونیکیشن ہو گیا. جی بتائیے، یہ آپ کو کلیئر ہوئی بات؟ یس سر. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جملے کو واضح الفاظ کے ساتھ بولیں اور واضح موڈ کے ساتھ، واضح ٹیمپو کے ساتھ بولیں. جس طرح سیکنڈ سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سینیریو میں جو فادر ہے وہ اپنے بیٹے کو، جس کا نام مائک ہے، اسے کس انداز میں اس نے مخاطب کیا؟ مائک said the father addressing his son as he walked out the door to work. وہی سینیریو تقریباً جو پہلے والا اس کا کچھ حصہ، وہ باپ جو ہے وہ دفتر کے لیے جا رہا ہے اور جاتے ہوئے the father paused. اب دیکھیں اس نے پہلے کہا مائک اور پھر ایک وقفہ اس نے لیا تاکہ اس کا بیٹا اس کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ جو پہلا سینیریو ہے اس میں اس نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ بیٹا متوجہ ہوتا ہے، بات کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن اس سینیریو میں جو فادر ہے اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے مائک، اور انتظار کیا ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو. The father paused, waiting for the teenager to raise his eyes from the cereal he was gulping down. یعنی وہ جو کارن فلیکس یا سیریل کھا رہا تھا ناشتے کے وقت، اس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا کے اپنی ڈیڈ کی طرف دیکھے. اب اس نے اصل بات یہاں پہ شروع کی، we are going out of town this weekend so you need to mow the lawn today. Any problem with that؟ یہ بہت واضح اصل جو چیز ہے ہائی لائٹ کرنے والی، any problem with that؟ ایک تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے انتظار کیا کہ وہ اس کی طرف توجہ سے دیکھے، اور پھر اس نے واضح ریزننگ کے ساتھ بات کہی، we are going out of town this weekend. ہم اس ویکینڈ پہ شہر سے باہر جا رہے ہیں سب لوگ انجوائے کرنے، تو کسی آؤٹنگ کے لیے وغیرہ، پکنک کے لیے. تو اب ضروری ہے کہ جو لان میں گھاس اگی ہوئی ہے اس کو ابھی مناسب طریقے سے کاٹ دیا جائے. یہ نہ ہو کہ جب واپس آئیں وہ نیکسٹ ویک تو وہ گھاس اور بڑھ چکی ہو اور لان جو ہے وہ بہت ہی اگلی لک دے رہا ہو.
اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو یہ واضح کیا اس جملے کے ساتھ, وی آر گوئنگ آؤٹ آف ٹاؤن دس ویکینڈ سو یو نیڈ ٹو مو the lawn today. یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ آج اس لان کو کاٹ, اس کی گھاس کو کاٹ دو. اور اس نے پھر مزید واضح کیا any problem with that, اس نے پوچھا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ بات سمجھنے میں, یا کوئی اور ایکسکیوز تو نہیں ہے تمہاری. اب وہ بیٹا ظاہر ہے اس نے سیریسنس کو سمجھا ہے. جو پہلے والا کیس تھا اس میں وہ سیریسنس کو سمجھا ہی نہیں. اس سینیریو میں جو مائک ہے بیٹا, اس نے اس سینیریو کو, اس سچویشن یا سرکمسٹانسز کو سمجھا ہے کہ جی کتنا ضروری ہے, کتنا سیریس ہے. تو اس نے پھر یہی واضح جواب دیا, نو سر آئی واز گوئنگ ٹو دا مال وتھ ٹیڈ اینڈ جم, یہ اس کے دوست ہوں گے, بٹ آئی کین گیٹ اٹ ڈن بفور آئی لیو. اس نے یہ بھی واضح کیا کہ جناب میں نے تو ویسے تو جانا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مال میں, لیکن آپ نے چونکہ کہا ہے تو میں پھر اس مال میں جانے سے پہلے یہ کام کر دوں گا. یعنی پوچھنے والے نے بھی میک شور کیا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اور جو جواب دے رہا ہے بیٹا, اس نے بھی واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے although کہ میں مصروف ہوں گا لیکن میں وقت نکال کے یہ کام کر دوں گا. دس از ان لائک سینیریو ون. سینیریو ون میں نہ وہ کوئی سیریس طریقے سے بات کنوے کر سکا فادر, اور جو بیٹا ہے اس نے بھی کوئی سیریس طریقے سے اس کو نہیں لیا. اب اس کمیونیکیشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح واضح طور پہ بغیر کسی قسم کی ایمبیگوٹیز کے کمیونیکیشن مکمل ہو رہی ہے. اب باپ بھی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ جی گریٹ, آئی اپریشیٹ اینڈ سی یو ٹونائٹ, جب واپس آؤں گا تو پھر ملاقات ہوگی. سیٹ دا فادر ہیڈنگ آؤٹ آف the lawn. اب وہ سینیریو کا آخری حصہ جس میں بات سامنے آ رہی ہے کہ جی واقعتاً جو بیٹا ہے اس نے لان کی گھاس کی کٹائی کر دی تھی, اور چونکہ اور کوئی ٹینشن ان پہ نہیں تھی تو انہوں نے پھر اپنا ویکینڈ انجوائے کیا. تو یہ دوسرا سینیریو بھی آپ کو کلیئر ہوا کہ نہیں؟ جی ہمیشہ پھر واجد ہی جواب دیتے ہوتے ہیں. جی سر دوبارہ بتا دیں تھوڑی سی. دوسرا سینیریو ہے اس میں ایمبیگوٹی کوئی نہیں ہے. جو پہلا سینیریو تھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں فادر جو تھا اس نے ہی ایمبیگوٹی پیدا کر دی, اور بیٹے کے ذہن میں بھی ایمبیگوٹی پیدا ہوگی. اس نے کہا کہ جی اگر تمہیں وقت ملے گا, حالانکہ وہ سیریس طریقے سے کہنا چاہ رہا ہے, جس طرح آپ کو طنزی انداز میں کسی کو کہتا ہے نا کہ برخودار تمہیں وقت ملے تو یہ کام کرنا ہے, تم نے کر لو گے, ٹائم ہے تمہارے پاس. اب وہ جو بیٹا ہے اس نے سوچا کہ جب باپ ہی سیریس انداز میں نہیں کہہ رہا تو اس نے بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. بعد میں اس نے بہانہ کر دیا کہ جی آپ نے تو خود کہا تھا ابا کہ جناب اگر تمہیں ٹائم ملے تو مجھے تو ٹائم نہیں ملا. اس کی وجہ یہ کہ باپ سیریسنس جو ہے نا معاملے کی وہ کنوے نہیں کر سکا, تو وہ مس کمیونیکیشن ہوگی کسی نہ کسی ایمبیگوٹی کی وجہ سے. تو جو دوسرا سینیریو آپ کے سامنے اس میں جو باپ ہے اس نے میک شور کیا کہ جاتے ہوئے دفتر جاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو واضح کر دے کہ کیا سیریسنس ہے. اس نے اس کو واضح کیا کہ دیکھو بیٹا, ہم نے پہلے تو اس نے اس کو متوجہ کیا کہ جناب ادھر ذرا میری طرف دیکھو مائک, تاکہ وہ جو باقی کام کر رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکے اور توجہ سے بات سنے. اس نے کہا دیکھو مائک, ہمیں ہفتے جو ویک اینڈ ہے اس پہ کہیں گھر سے باہر رہنا ہے, تو یہ نہ ہو کہ جب ہم واپس آئیں تو منڈے کو یہ گھاس اور زیادہ اگی ہو, تو تمہاری اب رسپانسبلٹی ہے کہ تم آج ہر صورت میں یہ لان کی گھاس جو ہے اس کو برابر کر دو, اس کی کٹائی کر دو. تو کیا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس بات میں؟ تو بیٹے نے بھی سوچا کہ سیریسنس تو ہے اس میں, کیونکہ جس انداز میں اس کے باپ نے اسے کہا, لیکن اس نے اپنی بھی ایک ریزننگ دے دی کہ ٹھیک ہے سر, میں ویسے تو میں نے جانا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, لیکن میں یوں کروں گا کہ جانے سے پہلے یہ کام مکمل کر دوں گا, میں گھاس کی کٹائی کر دوں گا. یعنی جو بولنے والا ہے وہ بھی ایمبیگوٹی اس نے کوئی نہیں آنے دی, اور جو سن رہا تھا بیٹا اور پھر اس نے جو بات کی اس نے بھی اس میں ایمبیگوٹی نہیں آنے دی. دونوں پارٹیز نے واضح الفاظ استعمال کیے, کوئی کسی قسم کی انکنسسٹنسی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی ویگنس نہیں ہے. جو پہلا سینیریو ہے اس میں ویگنس شروع ہو جاتی ہے پہلے ہی جملے سے
if you have time, تو وہ ویگ ہو گئی بات, وہ غیر واضح یا غیر مبہم ہو گئی. تو اس لحاظ سے دوسرا سینیریو ایک ذرا اسٹرانگ ایک ایگزامپل بن جاتی ہے ایمبیگوٹیز سے بچنے کی. تو ظاہر ہے کہ جب وہ باپ نے جو سیریس انداز میں بات کہی تھی, بیٹے نے بھی سیریس انداز میں ایگری کر دیا, تو شام کو جب باپ واپس آیا تو اس سے خوشی ہوئی ہوگی کہ بیٹے نے جناب جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ اس نے پرفارم کر دیا. اور آپ اینڈ پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایمبیگوٹیز نہ ہو تو لوگ پھر انجوائے کرتے ہیں اپنے کام کو, کوئی ٹینشن یا کوئی سٹریس نہیں ان پہ ہوتا. تو یہ سینیریو 2 تھا. اس میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں. نو سر. اچھا, کچھ اور ایگزامپلس بھی ہیں, وہ اب ساری کی ساری ہم نہیں یہاں پڑھ سکیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ان کو خود بھی پڑھیں. اب جس طرح یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہسبینڈ کالز ہوم ٹیل دا وائف اباؤٹ اے اسٹاپ آفٹر ورک. یعنی وہ خامند ہے میاں صاحب, وہ اپنی بیگم صاحبہ کو فون کر کے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں آج میں دفتر سے آتے ہوئے کہیں میں نے رکنا ہے, کچھ کام ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیر ہو جائے. اب وہ جو کچھ سینیریو بنا ہے اس میں ہسبینڈ کالز دا وائف ٹو لیٹ ہر نو دیٹ ہی از اسٹاپنگ بائی اے فرینڈس ہاؤس آفٹر ورک. یعنی اس نے دفتر سے واپسی کے وقت اپنے دوست کی طرف رکنا ہے. ہسبینڈ, اب وہ کیا جملہ اس نے بولا, ہائی ہنی I am going to stop by Jay's house on the way home from work tonight, but I won't be late. اب اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی میں دفتر سے واپسی کے وقت راستے میں میرے دوست کا گھر پڑتا ہے, میں ادھر رکوں گا. ٹونائٹ کا مطلب ہوتا ہے آج شام. یہ ہمارے ہاں ٹونائٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آدھی رات ہوگی, لیکن جو امریکنز ہیں وہ ایوننگ کے وقت سے ہی ٹونائٹ کا لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جب میں شام کو گھر آ رہا ہوں گا تو رستے میں اپنے دوست کے پاس رکوں گا, لیکن میں لیٹ نہیں ہوں گا. I won't be late. یہ اس جملے پہ غور کرنا آپ نے. دفتر سے واپسی پہ میں رکوں گا دوست کی طرف, لیکن میں لیٹ نہیں ہوں گا. تو یہاں پہ ایک مس کمیونیکیشن ہوگی. اب وائف نے کیا سمجھا, بیگم صاحبہ نے یہ سمجھا کہ وونٹ بی لیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر رکے گا لیکن چند ایک منٹ کے لیے, 1-2 منٹ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر پہ تو ٹائم پہ ہی آئے گا, یوزول ٹائم پہ, کیونکہ اس نے خود ہی کہا نا وونٹ بی لیٹ. تو یہ جو لیٹ کا لفظ ہے وونٹ بی لیٹ, اس پہ ایمفسس ہے کہ بیگم نے اس لیٹ کا کیا مطلب لیا اور خامن صاحب جو ہیں وہ لیٹ کا کیا مطلب بتانا چاہ رہے تھے. آگے چل کے یہ بات کھلے گی. Husband meant he would be stopping at the friends will not be home really late at night. اس کا مقصد یہ تھا بتانا کہ جناب میں لیٹ نہیں ہوں گا. اس کا مقصد تھا کہ جو بہت زیادہ لیٹ ٹائم ہو جاتا ہے رات کا اس میں نہیں ہوں گا, میں اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا, یعنی 11 بجے یا اس سے پہلے ہی گھر آ جاؤں گا. اب اسے بہتر کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا تھا کہ ہم اگر اس میں کچھ اضافی باتیں, یہ جو خامن صاحب ہیں یہ اس میں کچھ اضافی باتیں ایڈ کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ بائی جیز ہاؤس آفٹر ورک اینڈ پلان ٹو اسٹے فار 2 to 3 hours. یہ زیادہ واضح ہو گئی, یعنی ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں واضح کرتے ہیں. I should be home between 8 and 8:30 p.m. If I am going to be later then I will call you. یعنی میں جے کے گھر پہ رکوں گا تو قریباً وہاں پہ مجھے 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کوشش یہی کروں گا کہ میں 8 یا 8:30 بجے تک گھر واپس آ جاؤں. نارملی شاید وہ کو 5 یا 6 بجے گھر پہنچتا ہوگا, لیکن اس نے واضح کر دیا کہ جی میں نے جے کے گھر رکنا ہے, 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن اگر فرض کریں کسی وجہ سے میں کچھ لیٹ بھی ہونے لگوں, if I am going to be later than that I will call you, تو میں تمہیں کال کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے جس میں بولنے والے نے unless opposite to what جو پہلے ایگزامپل تھی,
جس میں اس نے واضح نہیں کیا اپنے ذہن میں، تو وہ کلیئر تھا خاوند کہ جناب میں لیٹ نہیں ہوں گا، لیکن اس کے ذہن میں لیٹ ہونے کا تصور یہ تھا کہ وہ رات گئے تک نہیں، لیکن جو بیگم صاحبہ کے ذہن میں لیٹ کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جی شاید جناب کو 4-5 منٹ لیٹ ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا۔ تو اب جو سینیریو کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بولنے کا طریقہ اگر یہ ہوتا آئی شوڈ بی ہوم بٹوین 8 and 8:30، تو بیگم صاحبہ کے ذہن میں ٹارگٹ واضح ہوتا کہ جی کھانا اگر تیار کرنا ہے تو کس وقت تک وہ تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں اس سے بھی زیادہ لیٹ ہونے لگوں تو پھر میں کال کر دوں گا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کلیئر ہوئی آپ کو ایگزامپل؟ یس سر۔ اب کچھ اور ایگزامپلس ہیں، کچھ لطیفہ نما بھی ہیں، فنی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ انہیں پڑھیے گا۔ ویسے تو اصولاً آپ نے وہ ویڈیو 1 اور ویڈیو 2 میں ان کو پڑھا ہوگا، اگر کوئی کنفیوژن رہی ہوتی تو وہ آپ اس وقت ایسا ڈسکس کر رہے ہوتے۔ بہرحال اب یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ مس کمیونیکیشن جو کہ اصل میں ایمبیگوٹیز یا انکنسسٹنسی یا ویگنس سے ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ کہ لوگوں کے آپسی تعلقات جو ہے وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو ہسبینڈ اور وائف کا سینیریو تھا جس میں ہسبینڈ نے لیٹ آنے کا کہا اور بیگم نے لیٹ کا مطلب کچھ اور لے لیا، اور ایکچولی وہ اگر صاحب واپس آئے ہوئے ہوں گے 8-8:30 بجے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دوران وہ بیگم صاحبہ کتنی زیادہ غصے میں آ چکی ہوگی کہ جی یہ اتنی زیادہ لیٹ، حالانکہ خاوند نے اپنے طور پہ کلیئر کر دیا تھا جو وہ کلیئر نہیں کر سکا تھا انفیکٹ۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سے لوگوں کے ریلیشن شپس پہ کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ایگزامپل گھریلو تھی، لیکن اگر آپ اسے پروفیشنل انداز میں سوچیں تو کمیونیکیشن اگر صحیح نہ ہو ان دی آفس، ان یور سافٹ ویئر ہاؤس جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یا آپ اگر کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اگر وہ مس کمیونیکیشن ہو جائے آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے، تو نتیجہ جو ہے وہ ڈیمیجڈ ریلیشن شپس کی شکل میں کس طرح سے اکر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے پہ آپ پھر وہ ٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں کہ یار عجیب آدمی ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ لوگوں میں جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ پھر لاس آف پروڈکٹیوٹی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو سکی تو کام بھی پھر صحیح طرح سے نہیں ہوگا، انیفیشنسی ہو جائے گی، ایفیشنٹ طریقے سے کام نہیں ہوگا، اور بار بار کام کو دہرانا پڑے گا درست کر کے، پھر اس میں کوئی غلطیاں نکل آئیں گی، کانفلکٹس ہوں گے آپس میں، لوگوں کے کانفلکٹس یا جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اپرچونٹیز مس ہو سکتی ہیں، کوئی اہم اپرچونٹی حاصل ہونی تھی وہ اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے جاتی رہی اور پھر نقصان کوئی ہوا، سکیجولز جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں، ڈیلیز آ جاتی ہیں سکیجولز میں، اس کے علاوہ ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں اور ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ اب ڈیٹیل میں ویڈیو 1 ویڈیو 2 میں بھی ہے، اور یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ خود پڑھیے گا، مسٹر جونز اینڈ مس کیلی کی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جونز، آر ڈی جونز، انہوں نے کوئی سلائی مشین ان کے گھر میں فالتو پڑی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ لیا جائے تاکہ کوئی خرید لے، اور تھوڑے بہت چونکہ وہ بیکار ان کے گھر میں پڑی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی تھوڑی سی رقم ان کو مل جائے گی۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار چھپوایا اور اس میں یہ ہوا کہ غلطی ہو گئی، کوئی چیز مس ہو گئی، مثلا یہ کہ جو اشتہار چھاپا تھا اس میں انہوں نے اخبار والوں نے لکھ دیا کہ یہ والا فون نمبر ہے آفٹر 7 PM اینڈ آسک فار مسٹر کیلی، مسز کیلی، حالانکہ وہ مس کیلی ہیں لیکن انہوں نے اس کو چھاپ دیا مسز کیلی who lives with him cheap۔ تو وہ جو آر ڈی جونز ہیں ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں، آپ خود سوچیں کہ مشین چیپ بیچنی تھی لیکن چیپ کا لفظ انہوں نے کہاں پہ استعمال کیا، اور اس نے پڑھنے والوں کے دماغوں میں ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کیا مس کنسپشنز، کنفیوژنز یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی ہوں گی۔ تو اس کو آپ تفصیل سے پڑھیے گا، اس میں لگاتار وہ غلطی کو درست کرواتا رہا، اخبار میں فون کر کے اس نے کہا کہ جناب میں نے جو اشتہار دیا تھا آپ اس نے ایرر آپ نے کر دی ہے تو اس کو صحیح کریں۔ اب وہ صحیح کرنے کی بجائے انہوں نے مزید اس کو غلط کر دیا۔ آخری 4 لائنیں اس میں آپ پڑھیں، ون سوئنگ مشین فار سیل چیپ
فون نمبر یہ ہے, آسک فار مسز کیلی ہو لیوز ود ہم آفٹر 7 PM. اب وہ مقصد شاید یہ تھا کہ جی 7 بجے کے بعد فون کریں آپ, اور وہاں پہ مسز کیلی ہوں گی, ان سے آپ بات کریں سلائی مشین کے متعلق. یہاں پہ کچھ اور ہی مطلب نکل آتا ہے, لیوز ود ہم آفٹر 7 PM کی وجہ سے. اور پھر اگلی دفعہ پھر وہ ان کو فون کرتا ہے کہ بھی آپ نے پھر ہمارا غلط اشتہار چھاپ دیا, چونکہ ہمارا فون نمبر بھی اس میں تھا, تو آپ کی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگوں کے بہت غلط قسم کے فون ہمیں آتے رہے. اب یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیے گا, میں پورا آپ کا سسپینس نہیں بریک کر رہا. کچھ اور ہے, لائک کوئی شخص کہہ رہا ہے جی I once shot an elephant in my sandals. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہمارے جیسے لوگ جو انگریزی کو فرسٹ لینگویج کے طور پہ نہیں بلکہ سیکنڈ یا تھرڈ پریفرڈ لینگویج کے طور پہ یوز کرتے ہیں, ہمارے لیے امریکنز یا برٹش کے جو سلینگ سینٹنسز ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے ایمبیگوٹیز پیدا کرتے ہیں. اب اگر کسی نے یہ کہا ہے I once shot an elephant in my sandals, تو اس کا مطلب تو ہم یہ لے سکتے ہیں شاید کہ جناب میں نے ایک ہاتھی مارا ایک دفعہ جو میرے سینڈلز میں تھا. اب ہاتھی ہے کہ کاکروچ ہے کہ جو سینڈلز میں تھا, یہ ایک مس کمیونیکیشن ہو گئی. اگر آپ اس کو اس انداز سے سوچیں کہ I once shot an elephant in my sandals, تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ہاتھی مارا, وہ جو ہے میرے سینڈلز چوری کر کے لے کے جا رہا تھا. اصل مطلب جو واضح کرنا تھا اس جملے نے وہ یہ تھا کہ دیکھیں جناب میں تو شکاری ہوں, میں نے بہت ہاتھی اور جانور مارے ہیں, لیکن ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں تیار ہی نہیں تھا شکار کے لیے اور ہاتھی سامنے آ گیا. اس وقت میں نے سینڈلز پہنے ہوئے تھے, یعنی وہ صبح کا وقت ہوگا یا وہ کوئی لیجر ٹائم ہوگا, حالانکہ شکار والے سینڈلز تو نہیں پہنتے, وہ تو اپنے شوز پہنتے ہیں, پراپر شوز قسم کے. تو وہ مس کنسپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی ہے جملے نے I once shot an elephant in my sandals. یعنی ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایلیفنٹ جو ہے وہ سینڈلز میں تھا. اب یا تو وہ ایلیفنٹ اتنا چھوٹا تھا کہ کاکروچ کی طرح سینڈل میں آ گیا, یا پھر اس کا یہ مس کنسپشن ہو سکتا ہے کہ ایلیفنٹ نے میرے سینڈل پہنے ہوئے تھے تو تبھی میں نے اس کو پھر گولی ماری. اصل بات یہ نہیں, اصل بات کچھ اور ہے جو کنوے ہو رہی ہے کہ جناب میں نے شکار کیا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا, لیکن دیکھو میری جناب ضرورت دیکھو کہ میں سینڈل پہن کے بھی وہ شکار میں نے کیا. اسی طرح کی یہ مسکنسپشن اس میں بھی پیدا ہوتی ہے. If a man were to shoot his grandmother at a range of 500 yards, I should call him a good shot but not necessarily a good man. یعنی ایک شخص ہے جو اپنی دادی اماں کو اس نے یا نانی اماں ہوں گی اس کو 500 گز کے فاصلے سے شوٹ کر دیا. اب یہ دیکھیں, اب ہمارے لیے یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ہم انگلش بولنے کے عادی نہیں ہیں, کیونکہ ہم اہل زبان انگلش نہیں ہیں. ہم اپنے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں تو ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک شخص نے اپنی دادی اماں کو 500 گز کے فاصلے سے شوٹ کر دیا. شوٹ کا پہلا مطلب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جی؟ گولی مار دی ہے. تو اب اگلا حصہ I should call him a good shot, کہ اگر واقعی ویسے سوچا جائے کہ 500 گز کے فاصلے سے اس نے دادی اماں کو مار دی ہے تو نشانہ تو اس کا بہت اچھا ہوگا. لیکن آپ خود سوچیں کہ یار یہ بندہ اچھا ہے, کوئی نیک کام کیا اس نے کوئی. I should call him a good shot but not necessarily a good man. اب اصل بات کچھ اور ہے جو اگر آپ بار بار اس جملے کو پڑھیں گے یا اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرے کہ شوٹ کا کیا مطلب ہے تو پھر وہاں پہ یہ ایمبیگوٹی کلیئر ہوتی ہے کہ اصل میں شوٹ کا مطلب گولی مارنا نہیں تھا, بلکہ شوٹ کا مطلب تھا کہ وہ کیمرے کے ساتھ اس نے اپنی وہ دادی اماں کی تصویر اتاری ہے. تو شوٹنگ اس کو بھی کہتے ہیں نا, فوٹو شوٹ جس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ 500 گز کے فاصلے سے آپ یا میں اگر ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہم اچھی تصویر نہیں اتار سکیں گے, لیکن جس شخص نے یہ 500 گز کے فاصلے سے تصویر اتاری ہے, کیمرے میں کیپچر کی ہے, تو یقیناً یہ کوئی ایکسپرٹ شخص ہے. I should call him a good shot, یعنی بہترین کیمرہ مین ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بھی اچھا ہو, جھوٹا شخص بھی ہو سکتا ہے, مکار بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا.
اب وہ فائن فار پارکنگ کی ایگزامپل بھی جس طرح آپ نے کی تھی، اسٹوڈنٹس ہیٹ انوائنگ پروفیسرز والی بھی تھی، یہ آپ نے پڑھنی تھی. ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس میں ایمبیگوٹی سے بچنے کا طریقہ ڈالا گیا. تو ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے ہم جو اسمارٹ میتھڈولوجی ہے اس میں سے ایس سے شروع ہونے والا لفظ اسپیسیفک استعمال کریں. یعنی ہمیں اپنے جملوں کو ایمبیگوٹی سے بچانے کے لیے ان جملوں کے اندر اسپیسیفک ورڈز ایڈ کرنے پڑیں گے. اب وہ اسپیسیفک ورڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی جملہ جو لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو اس کو اسپیسیفک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اسپیسیفک بنانے کے لیے اس اگلے پیج پہ میں آ جاتا ہوں. اسپیسیفک بنانے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا جملہ ٹو دی پوائنٹ ہو، کلیئر ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو. تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے جملوں میں ان 6-7 چیزوں کے سوالوں کے جواب پہلے سے شامل رکھنے پڑیں گے. یعنی ہم جو بھی سینٹنس لکھیں، جو بھی سینٹنس ہم بولیں، اس کے اندر پہلے سے ہی اتنا مواد، اتنا ٹیکسٹ ہو جو ان سوالوں کے جواب کی شکل میں پہلے سے موجود. اگر آپ ان سوالوں میں سے تمام یا زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آپ یوز کر سکیں ان کے جواب ایڈ کر دیں تو آپ کا جملہ مکمل ہوگا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. یہ کون سے سوال ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں جی واٹ، یعنی جو جملہ بولا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، واٹ. اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس میں یہ والا آنسر بھی شامل رکھیں، وچ. واٹ اور وچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا چیز کہی جا رہی ہے، اور وچ کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز یا کون سا کام کہا جا رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام ہوں، بہت سارے ایلیمنٹس ہوں. تو اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا والا ایلیمنٹ، تو آپ پھر وچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جملے کو مکمل اور نان ایمبیگوس بنانے کے لیے آپ اس میں ویئر کے حوالے سے کوئی آنسر رکھیں. ویئر کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن، پوزیشن یا جگہ، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اسی طرح سے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اپنے جملے میں ہو، یعنی وہ جملہ کس کے متعلق ہے یا اس جملے میں کون شامل ہے، وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اور وین کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اپنے جملے میں کوئی ٹائم لائن یا کوئی وقت کی نشاندہی کر دیں تو وہ آپ کا جملہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، نان ایمبیگوس ہو جائے گا. اسی طرح سے وائی اور ہاؤ کے آنسر. وائی کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی واضح کریں کہ کوئی کام کیوں ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہاؤ یعنی کہ کیسے کوئی کام ہو رہا ہوگا. اب اس کی کچھ اگزامپل ہم کرتے ہیں. مثلا یہ جملہ ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، اب اس کا جو جواب ہوگا ہم نے اس کی ایمبیگوٹیز کو جج کرنا ہے. مثلا اگر انٹرویو میں کوئی کسی سے کوسچن پوچھ رہا ہے جی وائی ڈو یو یوز C++، اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کوئی پروفیشنل کس انداز میں جواب دے اور لے مین اس کا جواب کس طرح سے دیتا ہے. اور یہ میں اس حوالے سے بھی اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ جب کوسچنز کے شارٹ آنسرز یا لانگ آنسرز لکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی قابلیت آپ کے پروفیشنل ہونے کی جج کی جائے گی، خاص طور پہ اس سبجیکٹ میں رہتے ہوئے. تو اگر آپ اس مطلوبہ معیار پہ اسپیسیفک اور پروفیشنل ہو کے بات نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے. اس ایگزامپل کو آپ غور سے دیکھیں. اگر کسی سے پروفیشنل انداز میں یہ سوال پوچھا گیا ہے وائی ڈو یو یوز C++، یا پھر اگر کوئی شخص اگر C++ یوز نہیں کرتا تو اسے یہ سوال اس انداز میں پوچھا جا سکتا ہے وائی ڈو یو ناٹ یوز C++، کہ جناب آپ C++ کیوں استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیں لے مین سے پوچھا جائے نا کہ جناب آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، یا کوئی سوال اور پوچھا جائے تو وہ کہے گا جی بس جی مزہ آتا ہے جی، وہ کوئی ریزن اس کی واضح نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ لے مین ہے. لیکن پروفیشنل کو جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ صرف اتنے یس یا نو یا پھر مختصر جواب پہ نہیں رہتا، وہ
मुकम्मल जवाब पे रहता है, एम्बिग्विटीज वाला जवाब नहीं होगा उसका। अब ये जो एग्जाम्पल है इसका एक पहले तो रॉन्ग आंसर मैंने रख दिया कि अगर कोई इसका आंसर इस तरह से दे कि जी वाई डू यू सी प्लस प्लस और उसका जवाब हो जी सी प्लस प्लस इज गुड और वहीं पे बात खत्म कर दी जाए, तो ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है, ये लेमैन आंसर है। मैं इस किस्म के आंसर्स की तवक्को नहीं रखूंगा आपसे आपके एग्जाम में। अब आपको जवाब फिर लिखना किस तरह से चाहिए, ये कह देना काफी नहीं है कि जी सी प्लस प्लस इज गुड या सी प्लस प्लस इज बैड। आपको कोई रीजनिंग देनी है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि जी सी प्लस प्लस अच्छी है या बुरी है, आपसे ये पूछा गया है कि आप सी प्लस प्लस क्यों यूज करते हैं। अब थोड़ा वाजे और नॉन एम्बिगुअस तरीके में इसका क्या आंसर हो सकता है वो आप यहां देखेंगे। यू कैन से बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and a versatile language, C++ is the best for making reusable code. That is why I use C++. यानी ये कह देना कि जी गुड है या बैड है, वो अगले इंसान को यही तासुर पैदा करने में मदद देगा कि जी आपको तो इतना ही बस पता है कि जी C++ गुड है या बैड, यानी आप तो लेमैन अंदाज में बात कर रहे हैं। जबकि आप प्रोफेशनल अंदाज में जो बात करेंगे वो नीचे एग्जाम्पल में लिखी हुई है, जो अगले को मेक श्योर करवाएगी, ये कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि आप बहुत अच्छा C++ को जानते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको? जी यस सर। ओके, अब एक आध एग्जाम्पल और हम देखते हैं। आप लोग तो इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे आज। अगर किसी से कोई ओपिनियन लिया जाए किसी के मुतालिक, उसकी एक एग्जाम्पल है। मसलन किसी से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद मिस्टर जॉन, कि जनाब ये जो मिस्टर जॉन है आपके ख्याल में इनका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है इनकी। आम जिंदगी में जिस तरह कोई किसी से सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है नॉन एम्बिगुअस तरीके से, और इसका आंसर भी नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो वाजे अंदाज में ये पूछा गया कि आप बताएं कि आपके ख्याल में व्हाट इज रॉन्ग विद मिस्टर जॉन, जॉन साहब के मुतालिक कोई गड़बड़ क्या है, उसका जवाब दें। अब इसका गलत और लेमैन आंसर क्या होगा, वो ये होगा जी कि ये एक फतवा दे दिया जाए जनाब कि जॉन इज बैड मैन। सवाल क्या है जी, व्हाट इज रॉन्ग विद मिस्टर जॉन। अब आपको समझना है कि जो सवाल पूछने वाला है वो जॉन की अपीरेंट या जो फौरी तौर पे नजर आने वाली बात है उसको नहीं जज करना चाह रहा, किसी और चीज को जज करना चाह रहा है। वो हो सकता है जिससे पूछ रहा है उससे उसका ओपिनियन लेना चाह रहा है। तो किसी के मुतालिक ये ओपिनियन दे देना कि जी ही इज अ बैड मैन या ही इज अ गुड मैन, ये काफी नहीं होता। अगर वो बैड मैन है तो मुझे पता चलना चाहिए कि किस अंदाज में बैड मैन है, ताकि मैं भी उससे मोहतात रहूं। सिर्फ ये कह देना कि जी जिस तरह हम देसी लोग देसी गुफ्तगू करते हैं ना कि वो बंदा सही नहीं है जी, ये बात आम गुफ्तगू में या लेमैन गुफ्तगू में तो चल सकती है, लेकिन प्रोफेशनल गुफ्तगू में ये नहीं चलेगी। इसमें प्रॉपर रीजनिंग, ये सपोर्टिव, और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि ये स्पेसिफिक भी नहीं है। ये जो लफ्ज बोले हैं मैं जॉन इज अ बैडमैन, ये स्पेसिफिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजों के आंसर्स मौजूद ही नहीं है। जो हमने देखा था ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हाई, उनके जवाब मुकम्मल नहीं है। इसमें सिर्फ एक गैर वाज़ेह बात कही गई है व्हाट की शक्ल में, जनाब जॉन इज अ बैडमैन। अब ये मेरे लिहाज से, प्रोफेशनल्स के लिहाज से, ये एक नामुकम्मल आंसर है, बल्कि ये आंसर है ही नहीं। असल में क्या करना चाहिए, जो भी आप क्लेम करते हैं किसी भी चीज के मतलब, चाहे इंसान के मतलब ही, उस क्लेम का कोई सबूत दें। मसलन बेटर आंसर ये हो सकता था, बजाय इसके कि कहा जाए जॉन इज अ बैड मैन,
یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی دیکھیں جی مسٹر جان ٹیلز لائز، یعنی جھوٹ بولتے ہیں اکثر. ہی چیٹس پیپل بائی ہائڈنگ فیکٹس، اور وہ اس طرح سے کہ جو سچائی ہے یا حقیقت ہے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لائر بھی ہیں اور دھوکہ باز بھی ہیں. اور پھر ایک اور اسٹرانگ بات جو یہ ثابت کر دے کہ جی ہی از ناٹ اے گڈ مین، وہ یہ ہے جی وین ہی بوروز منی ہی ڈز ناٹ ریٹرن اٹ. کسی سے اگر وہ کوئی تھوڑی بہت پیسے مانگ لیں ادھار، تو پھر بعد میں وہ واپس ہی نہیں کرتا. اب کسی شخص کو یہ فتویٰ دے دینا از اے بیڈ مین اتنا کافی نہیں ہے، آپ کو کوئی سپورٹیو بات بتانی پڑے گی کہ کیوں آپ کے خیال میں کیوں بیڈ مین ہے. تو کوئی دو تین ایسی باتیں اس میں آپ ڈسکرائب کریں جو یہ بتا دیں کہ جناب جان یہ بری حرکتیں کرتے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے بیڈ مین سمجھتے ہیں. مثلا یہ کہ جی یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اب ایک چیز آپ غور سے دیکھیے گا کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جان از اے لائر، لیکن چاہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، کسی کو براہ راست لائر یا جھوٹے سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے ہو چاہے اس کی غیر موجودگی میں ہو. بلکہ اسے اس بات کو کہنے کا زیادہ مناسب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ان سے جب بھی سنا ہے کوئی جھوٹ ہی سنا ہے، یہ کہہ دینا ذرا زیادہ سویلائزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو یہ کہہ دینا کہ جناب جھوٹا شخص ہے. دونوں میں فرق آپ کو محسوس کرنا ہے. لے مین اس کا فرق بالکل ہی نہیں کرے گا، وہ تو منہ پہ ہی کہہ دے گا جی جھوٹے شخص ہو، ثابت کر سکے یا نہ کر سکے. لیکن پروفیشنلز کو بہت محتاط انداز میں محتاط قسم کے الفاظ استعمال کر کے اپنی بات بیان کرنی ہے، چاہے وہ بہت ہی تلخ بہت ہی نیگیٹو بات ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے الفاظ ذرا بہتر چننے چاہیے. مثلا بجائے اس کے کہ کہا جائے جان از اے لائر، کہہ دیا گیا جی مسٹر جان ٹیلز لائز. دیکھیں جی جھوٹ بہت بولتے ہیں. He cheats people by hiding facts، بجائے اس کے کہ آپ اسے دھوکہ باز کہیں ڈائریکٹلی، آپ اس کے کام کی نوعیت بتائیں کہ جی دیکھیں جو یہ کام کرتے ہیں نا اس میں زیادہ تر حقائق کو چھپانے والی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اسے بیڈ مین سمجھتے ہیں. when he borrows money he does not return it. اب کسی کے بیڈ ہونے کے لیے سب سے بڑی جو ایک منطق ہو سکتی ہے، ریزننگ ہو سکتی ہے، وہ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جناب یہ دیکھیں کتنا امانت دار آپ اسے سمجھیں کہ جناب پیسے لیتا ہے اور واپس ہی نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا. تو جب یہ ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو تب ایک اسٹرانگ سا ایک اوپینین بنتا ہے، نان ایمبیگوس اوپینین، جو واقعی ثابت کر دیتا ہے یا واقعی ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ واقعتاً جان بیڈ مین ہے. اب دیکھیں اگر یہ کسی نے جواب دینا ہوتا کہ جی جان از اے گڈ مین، تو یہ بھی واضح نہ ہوتا، یہ بھی ایمبیگوس ہوتا. بھئی آپ بتائیں آپ اسے گڈ مین کیوں سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ اس صورت میں کہتے کہ مسٹر جان از اے ٹرو پرسن، he never tells lies, he does not cheat people and he does not borrow money from anybody. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ if he borrows money from people he immediately returns very soon without any delays he returns the money. تو اگر آپ مسٹر جان کو گڈ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی اچھائی کی دو تین چار باتیں وہ آپ کو ڈسکرائب کرنی، اس طرح سے آپ کا جملہ اسپیسیفک ہو سکے گا. ادروائز صرف گڈ مین یا بیڈ مین کہہ دینے سے وہ اسپیسیفک نہیں ہوگا. ایگزامپل میں نے دی تھی یہ کرکٹرز کمنٹری والی، تو وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی، میں اب اس پہ واپس نہیں جاؤں گا. میں نے کچھ سوال آپ کے لیے رکھے تھے کہ آپ کوشش کریں کہ ان سوالوں کے جواب، ان میں سے دو ایک ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے پروفیشن سے ہے، باقی جو ہے ان کا تعلق ہم سے تو نہیں ہے، لیکن بینگ اے پروفیشنل ہم ریکوائر کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوال کا جواب پروفیشنل انداز میں دیا جائے. تو ہوپ فلی آپ نے کوئی نہ کوئی ان میں سے کسی جملے کا کوئی جواب لکھا ہوگا. تو اگر آپ نے لکھا ہے تو ہم اس کو یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں لکھا تو پھر تھوڑا سا آپ کو زیادہ سیریس ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک موقع آپ کو مل رہا ہے اس ایگزامپلس کے ذریعے کہ آپ اپنے جملوں میں
ایمبیگوٹیز دور کرنے کا طریقہ پریکٹیکلی سیکھ سکیں. تو آپ میں سے کسی نے ان کے آنسرز کوئی لکھے ہیں؟ واجد صاحب آپ نے؟ نو سر ابھی تک نہیں لکھے، آج ہی لکھیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر آپ لکھیے گا. میرے جو گوگل کلاس روم ہے اس میں کومنٹس باکس اویلیبل ہوتا ہے ہمیشہ، آپ اس میں کوئی کوشچن لکھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژن لکھ سکتے ہیں. لیکن ایک کام اور بھی ہے جو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ بھی ہے. تو اسائنمنٹ آپ کے سامنے ہے. ویسے تو یہ اناؤنس میں نے کی تھی یسٹرڈے 1 تاریخ کو، لیکن آپ اسے سبمٹ کروا سکتے ہیں 4 تاریخ 9 بجے رات تک. اور یہ اسائنمنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو پریکٹس ہو کہ آپ اپنے جملوں کو لے مین کی بجائے پروفیشنل انداز میں کس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے اس کی پریکٹس بھی ہے، اور پریکٹس کے ساتھ اگر کوئی انعام ہو یا کوئی سزا ہو تو وہ زیادہ بہتر پریکٹس بن جاتی ہے. اب فار ایچ آف دا فالوئنگ سمپل کوشچنز آپ نے سمپل سے پروفیشنل اور اسپیسیفک آنسرز لکھنے ہیں. آپ یہ نہ کیجئے گا کہ کہیں پہ لکھا ہوا آنسر ہے تو اسے کاپی پیسٹ کر دیں، وہ پھر پریکٹس نہیں ہوگی، پھر آپ کا ذہن سوچنے کا عادی نہیں رہے گا. تو بہتر یہ کہ آپ خود لکھیں، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اس کے مارکس پھر بھی مل جائیں گے، لیکن مقصد یہ کہ آپ کو پریکٹس اس کی کروانا ہے کہ آپ خود سے اسپیسیفک نان ایمبیگوس پروفیشنل جملے لکھ سکیں. آپ اپنے سوالوں کے جواب میں پازیٹیو یا نیگیٹو کسی بھی قسم کا اوپینین لکھ سکتے ہیں. اصل میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے پازیٹیو اوپینین دیا یا نیگیٹو اوپینین دیا ہے. اصل میں جس انداز میں آپ نے اپنا اوپینین دیا ہے اور اس اوپینین کو سپورٹ کیا آپ نے پروفیشنل انداز میں، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا مسٹر جان والی، اس میں مسٹر جان سے متعلق صرف یہ کہہ دینا کہ وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے وہ کافی نہیں ہے، کچھ ریزننگ آپ کو دینی ہے. تو یہ پازیٹیو یا نیگیٹو اوپینین کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ چاہے نیگیٹو دیں چاہے پازیٹیو اوپینین دیں، لیکن یہ کہ اس کی ریزننگ دیں ساتھ میں. کس طریقے سے آپ اپنے اوپینین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پروفیشنل انداز میں، اس کے آپ کو مارکس ملیں گے. یہ پوچھیں. اب یہ انڈیویجول اسائنمنٹ ہے، یعنی ہر ایک شخص نے اپنی علیحدہ علیحدہ بنانی ہے، اور آپ اسے ٹائپ کر دیں along with the questions، آنسرز ٹائپ کر دیں ایم ایس ورڈ کی فائل میں، یعنی ڈاکومنٹ فائل بنا لیں، ڈاک فائل، اور پھر بعد میں آپ اسے ایسے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دیں. اور کسی بھی ایک سوال کا جواب آپ زیادہ لمبا نہ لکھیں، 8 سے 10 لائنز تک، بلکہ اس سے بھی کم لکھا جا سکتا ہے اگر بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ لمبا جواب نہیں ہونا چاہیے. سوال بڑے سمپل سے ہیں، 5 سوال ہیں. How much of this subject have you been able to understand؟ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں یس یس اور تعریفی چیزیں لکھنی ہیں کیونکہ ٹیچر کے سامنے میں ٹیچر کی تعریف کروں گا، یہ نہیں ہے. آپ بے شک نیگیٹو اوپینین دیں کہ نہیں جناب ہمیں نہیں سمجھ آئی، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی سمجھ نہیں آئی. آپ کچھ تھوڑا سا لکھیں کہ کیا وجہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو وجہ بھی لکھیں کہ آپ کیا چیز ہے جو آپ کو زیادہ آسان لگتی ہے، زیادہ ایزیلی وہ آپ سمجھ جاتے ہیں. پھر ایک سوال ہے what do you think are your deficiencies in the study of this subject؟ یعنی آپ کھل کے بیان کریں پازیٹیو یا نیگیٹو اپنے متعلق کہ آپ کی کیا ڈیفیشنسیز ہیں، کیا کمی ہے آپ کی جو آپ محسوس کرتے ہیں، کیا کمزوری ہے کہ جناب آپ کو انگلش نہیں سمجھ آتی یا فریزز نہیں سمجھ آتے. لکھنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہنا کہ جناب میری کوئی ڈیفیشنسیز نہیں ہے خدا حافظ بات ختم. نہیں، اگر ڈیفیشنسیز نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اسٹرینگس لکھ دیں. What are your suggestions to yourself and your teacher؟ اب دیکھیں یہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سٹائل. اوپن ہو کے بات آپ لکھیں. دیکھیں یہ میں کسی مقصد کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے نہیں سوال لکھے، صرف اس مقصد کے لیے سوال لکھیں کہ آپ ان کے پروفیشنل جواب لکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس لیے
Is there any good purpose in learning about contemporary issues? अब इतनी सारी लंबी डिस्कशन हमारी रही कंटेम्पररी इश्यूज पे, प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह। तो आप 8-10 लाइन में कुछ बताएं कि आपके ख्याल में ये सब कुछ पढ़ने पढ़ाने का कोई अच्छा मकसद हो सकता है? इसी अंदाज में पूछा गया, इज देयर एनी गुड पर्पस? हो सकता है आप एग्री ना करें कि ये पता नहीं क्यों हमें फजूल चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन ये कहना काफी नहीं है। आपको थोड़ी सी रीजनिंग लिखें कि आपके ख्याल में ये चीजें होनी चाहिए थी तो क्या रीजन थी, और अगर नहीं होनी चाहिए तो आपकी क्या रीजन है। चाहे आप पॉजिटिव तरीके से चाहे आप नेगेटिव, आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड ये कि आप उसे स्पेसिफिक अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में लिखें। और आखिरी सवाल, इज देयर एनी एंड बेनिफिट ऑफ लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स? आपके ख्याल में कोड ऑफ एथिक्स सीखने से कोई फायदा होना है एट द एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को? देखिए, इन सवालों के जवाब जितने लोग हैं उतने होने चाहिए, यानी हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इनके आंसर लिखें। बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा कि किसी की बनी हुई असाइनमेंट आप कॉपी पेस्ट कर दें और वो आप जमा करा दें। वो फिर एक तो इखलाकी हरकत नहीं होगी, इखलाक से हटके होगी हरकत, गैर कानूनी हरकत भी होगी, और दूसरा उसका पहलू ये भी है कि उसमें आपका दिमाग लर्निंग के फेज में से फिर नहीं गुजर रहा होगा, वो सिर्फ कॉपिंग में से गुजर रहा होगा। तो बराए मेहरबानी चाहे 2 लाइनें ही क्यों ना लिखें, चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना लिखें, नेगेटिव ही क्यों ना लिखें, लिखें खुद से, और उनकी रीजनिंग जो आपके ज़हन में आती है वो स्पेसिफिक अंदाज में आप लिखें। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स चल सकती हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि कहीं से बनी बनाई लिखी हुई जो है वो आप पेस्ट करके, इररेलेवेंट आंसर नहीं होने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं, C++ वाली और जॉन वाली, और बाकी भी कई एग्जांपल्स हैं, उस हिसाब से रेलेवेंट गुफ्तगू होनी चाहिए, इररेलेवेंट टेक्स्ट उसमें ना डालें। तो ये असाइनमेंट आपको क्लियर हो गई। सबमिट कब आपने करवानी है? 4 तारीख को शाम 9 बजे, रात 9 बजे तक। इसके मुतालिक कोई सवाल? एनीबॉडी? जी, वंस अगेन वाजिद साहब। जी, एनीबॉडी? कोई सवाल? Okay, then we have conducted the interactive session for the discussion, as we had uploaded the discussion on ambiguities and inconsistencies and how to be specific in order to behave or act like professionals. And in today's interactive session, we have tried to clear the confusions. We've also announced an assignment for the class, so hopefully everybody has understood it. And even if you have not understood the interactive session, you can still pose your questions, write them in the Google Classroom, and I'll be very happy to answer them so that your confusions are removed. So for today's interactive session, the discussion is over. I'm going to close the video. Everybody have a good time, and जिन लोगों से अभी मुलाकात हुई है, लास्ट टाइम नहीं हुई थी, उन सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर। क्या ख्याल है? हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहिए ना? थैंक यू सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। यस सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी। तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीक में आपके जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो पहले से ही अपलोड हो जाएं, स्लाइड्स भी पहले से अपलोड हो जाएं। अब देखें, अगली वीक की जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तकरीबन फाइनल एग्जाम के करीब पहुंच गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगले वीक के जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सब लोग उसे लाजमी तौर पे व्यू करें। इंटरैक्टिव सेशन नेक्स्ट वीक में हमारे 2 होंगे,
تو اس کے لیے میں آپ کو اسکیجول بعد میں اپلوڈ کر دوں گا. ان انٹریکٹیو سیشن کو تمام کے تمام لوگ اٹینڈ کریں کیونکہ ان میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ریگارڈنگ سم کیس اسٹڈیز. اور جس طرح ہم کیس اسٹڈیز کلاس میں ڈسکس کریں گے اسی طرح کی کیس اسٹڈیز آپ کے ایگزام میں بھی ہوں. تو اس کی پریکٹس پہلے سے آپ کو کرنی ہے اور جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے پروفیشنل اور اسپیسیفک انداز میں بات کہنے کی پریکٹس ہوگی کیونکہ اسی انداز میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کے فائنل ایگزام میں آپ کے شارٹ آنسرز بھی اسی طرح سے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت کروشل اور بہت امپورٹنٹ سٹیج پہ ہم آگے ہیں آپ کے فائنل ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ایک چیز اور، ایک پروجیکٹس ہیں، چھوٹی موٹی ریسرچ ورک ہے، اس کے لیے آپ لوگ اگر گروپ کی شکل میں اس کو اٹیمپٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس سے ریلیٹڈ بھی گوگل کلاس روم میں انفارمیشن اپلوڈ کر دوں گا. آپ لوگوں سے ریکوائر ہوگا کہ آپ 3 ممبرس کے گروپ بنا لیں، 3 ممبرس کے. اور ایک کام ہے جسے ہم فائنل پروجیکٹ کے نام سے کنڈکٹ کریں گے. اس میں آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس کور ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ریسرچ ورک ہے. 4 یا 5 صفحوں کی آؤٹ پٹ آپ سے چاہیے ہوگی اس پروجیکٹ کی رپورٹ کی شکل میں. تو انٹل دین ٹیک کیئر ایوری باڈی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. آپ کا کوئی کوشچن ہو؟ سر 2 بندے ہو سکتے ہیں گروپ کے اندر؟ دیکھیں اب یہ ایسے سوال نہ پوچھیں، میں آلریڈی 3 ممبرز بڑے محتاط انداز میں نے کیے ہیں، تو کوشش کریں کہ 3 ہو جائیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر بعد میں دیکھ لیں گے ہم اس کو. مطلب کہ میکسیمم اور منیمم کتنے ہونے چاہیے؟ مطلب 3 ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے ایگزیکٹ. ایگزیکٹ 3. اوکے اوکے دین ایوری باڈی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر ایوری باڈی. اللہ حافظ.